Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. अमेरिकन मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दे दिया। इसके अलावा मिस्टर इमरान खान के मशीर मिस्टर शहजाद अकबर पर कातिलाना हमला हुआ है यूके में, जिसकी वजह से वो काफ़ी शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। मिस पलवशा खान और मिस्टर अलीम खान के दरमियान जो कशीदगी है उसकी अपडेट्स क्या है और उसमें क्या कोई मामला जो है वो तय पाया है या नहीं, ये जानेंगे। और नाजरीन, जैसे कि आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस ईव है, कायद आज़म बर्थ डेट भी है, मिस्टर नवाज शरीफ की भी सालगिरह है, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ की जानब से जो क्रिसमस सेलिब्रेशंस पर एक पैगाम है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मिस्टर बिलावल भुट्टो का पैगाम भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मिस मरीम नवाज़ ने आज सेलिब्रेशंस की है, वहाँ पर उन्होंने सबके साथ शिरकत की है तकरीब में, कैथीड्रल चर्च में, वो भी जानेंगे। और सिक्योरिटी के इंतजामात स्पेशली क्रिसमस ईव की वजह से उसके लिए लाहौर पुलिस की जानब से और डिस्ट्रिक्ट झेलम में क्या है ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अमेरिकन मैगजीन कौन सी है जिसने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दे दिया? अब देखिए कि एक मरकज़ है, महवर है इंडीड। पावर का। और अगर मीडिया की बात करें तो ये अमेरिका से जो एप्रिसिएशन का सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। यकीनन। तो अब फिर जो है अमेरिकन मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दिया है और ये मैगजीन है द डिप्लोमेट। 2025 में पाकिस्तान कई बरसों बाद दोबारा आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। द डिप्लोमेट 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया है। द डिप्लोमेट जहाद के ऐलान का अख्तियार सिर्फ रियासत के पास, आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़, आर्मी चीफ का पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संगे मील है। द डिप्लोमेट मैगजीन सन 2025 में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। द डिप्लोमेट अस्करी क़यादत के वाज़े विजन ने रियासती रिट को मजबूत किया। रियासती नज़्मो ज़ब्त के फ़रोग़ में अस्करी क़यादत का किरदार नुमाया रहा। द डिप्लोमेट भारत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़न वाज़े कर दिया। द डिप्लोमेट इस वक्त जो है नरेंद्र मोदी के सीने पे, के चीफ के सीने पे, राजनाथ के सीने पे मोंग डाल रहा है। और ये छेड़ है मोदी की जो बार बार ट्रंप कहते हैं। तो इस मैगजीन ने भी ये जो सालाना पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की है और शाया की है। अच्छा, उसमें वो कहते हैं जी कि भारत के खिलाफ पाकिस्तानी फौज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़न वाज़े कर दिया है। पाकिस्तान की फौजी कारकर्दगी ने दाखिली चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक साख और डिटरेंस को तक़वियत और ताकत बख्शी है। द डिप्लोमेट पाकिस्तान की फौज ने महदूद वसाइल के बावजूद मौसर रद्द अमल दिया है। भारत के खिलाफ कामयाब कारकर्दगी ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पेशा वराना सलाहियत दिखा दी है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की अस्करी मुहिम जोई का मौसर जवाब दिया है। द डिप्लोमेट पाकिस्तान की फौजी कामयाबियां आलमी दिफा माहरीन की तवज्जो का मरकज बन गई। सन 2025 में पाकिस्तान की फौज आलमी अस्करी मुबाहस में दोबारा मरकजी हैसियत अख्तियार कर गई। द डिप्लोमेट सन 2025 में पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने आलमी सतह पर एतमाद बहाल किया है। अस्करी क़यादत के मौसर फैसलों से पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक साख बहाल हुई है। यकीनन। उसके बाद द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी देखी गई। पाक भारत जंग के बाद हिंदुस्तान के वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव आया है। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान के दफाई मुआहदे स्ट्रेटजिक पेशरफ्त करार। सऊदी अरब के साथ बड़ा बाहमी दफाई मुआहदा तय पाया। सऊदी अरब के साथ दफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग में इजाफा हुआ है। चीन जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले दिफाई हथियारों की अमली कारकर्दगी पर बहुत खुश हुआ। द डिप्लोमेट सी पैक के दूसरे मरहले के लिए साजगार आलमी माहौल बन गया।
غزہ سے متعلق عالمی کوششوں میں پاکستان کو اہم فریق قرار دیا گیا ہے۔ افغانستان کے معاملے پر پاکستان نے واضح موقف اپنایا۔ ٹی ٹی پی کے خلاف پاکستان کی پالیسی میں فیصلہ کن سختی آئی۔ پاکستان کے افغانستان کے معاملے میں مدلل موقف اپنایا اور ٹی ٹی پی کے خلاف دباؤ بڑھانے کے لیے مسلسل اقدامات کیے۔ دی ڈپلومیٹ، پاکستان کی بہترین حکمت عملی نے طالبان حکومت پر دباؤ بڑھایا۔ پاکستان نے قطر، ترکی، سعودی عرب کو ثالثی کردار میں شامل کر کے سرحد پار خطرات کو عالمی سطح پر مزید نمایاں کیا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو اندرون ملک نمایاں کامیابیاں ملی ہیں۔ مختلف ممالک کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھا ہے۔ معاشی مشکلات کے باوجود اصلاحاتی اقدامات پر پیش رفت ہوئی ہے۔ دی ڈپلومیٹ، انتہا پسندی کے خلاف مؤثر اقدامات ریاستی پالیسی کی نئی اور واضح علامت قرار۔ دی ڈپلومیٹ، پاکستان کو عالمی فضا سے فائدہ ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ معیشت میں مشکلات کے باوجود پی آئی اے کی نجگاری 2 دہائیوں بعد بڑی پیش رفت اور مکالمہ اور ممکنہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ ہے، امریکہ کا بہت بڑا یہ انٹرنیشنل میگزین ہے، اور آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی جو ایک عسکری ڈیولپمنٹ، پیش رفت اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگی اور 2025 کی فتوحات کا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ایئر اینڈر ہے، اور ایک پورے سال کا جو ہے احاطہ کیا ہے اس میگزین میں۔ اور در حقیقت یہ فوج پاکستان کو، فیلڈ مارشل کو اور حکومت پاکستان کو یہ ایک ٹریبیوٹ بھی ہے دوسرے لفظوں میں، اور بہت بڑا ایک صحافتی اعتراف ہے پاکستان کی اچیومنٹس کا، پاکستان کی فتوحات کا۔ اور بارہا اس رپورٹ میں جو ہے پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اور حکومت پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے اس کا بڑا سیر حاصل ذکر ہے۔ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا دور ہوا اس حوالے سے، افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، اور سی پیک کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے، اور اوورآل ایک جو پاکستان کے امیج کے حوالے سے 2025 کو میرا خیال ہے کہ کامیاب ترین سال قرار دیا ہے دی ڈپلومیٹ۔ کیا بات ہے، زبردست، بہت ہی خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے، اور اگر کوئی انٹرنیشنل اسکیل پر پاکستان کو اپریشیٹ کرے تو وہ پاکستان کی ترقی کے لیے اور مددگار ثابت ہوتا ہے، اور پاکستان کو بھی ان ٹرمز اوور آل جنرلی موٹیویٹ کرتا ہے۔ سر، مسٹر شہزاد اکبر جو کہ بہت کلوز ہیں مسٹر عمران خان کے بھی، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے یو کے میں، جس کی وجہ سے شدید زخمی بھی ہیں، ہاسپٹلائزڈ بھی ہیں۔ کیا مزید اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اب یہاں پہ جو ہے نا، ایک تو میں وہ ہم اکثر بحث کرتے ہیں پنجاب میں امن و امان کے حوالے سے اور سی سی ڈی کے رول کے حوالے سے، اور پھر اس پہ ہماری اکثر بحث ہوتی ہے، اور گوہر بٹ صاحب اڑ جاتے ہیں، اور مبشر لقمان صاحب اور میں سی سی ڈی کی جو کارروائی ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم فیلڈ میں نکلتے ہیں، مزدور لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس حد تک ایک پرامن فضا کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ پنجاب حکومت کی اچیومنٹ ہے جو ہے اس کو ہم سراہتے رہتے ہیں۔ اب یہ یو کے میں واقعہ ہوا ہے، اب یو کے میں تو وہ کہتے ہیں کرائم ہی نہیں ہے، یو کے میں تو کوئی کسی پہ قاتلانہ حملہ کر ہی نہیں سکتا وہاں پہ، تو حالانکہ وہاں پہ عمران فاروق بھی قتل ہو گیا، اور آج کے دن تک عمران فاروق کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا، اور اس کی اہلیہ جو ہے وہ انصاف کے انتظار میں اور حصول انصاف کے لیے دھکے کھاتی کھاتی کچھ دن پہلے انتقال کر گئی، بیوہ عمران فاروق۔ یہ میں ایم کے جو رہنما تھے جو لندن میں قتل ہوئے تھے۔ تو اب یہ شہزاد اکبر جو ہیں یہ کیمبرج میں ہیں، لندن سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہیں۔ بقول شہزاد اکبر کے ان کی زخمی حالت میں جو ہے وہ منہ پہ بلڈ والی جو ہے وہ تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہیں جو انہوں نے جاری کی ہیں۔ وہ کیمبرج میں رہتے ہیں، غالباً کوئی 1 گھنٹہ کی مسافت ہے لندن سے، وہاں ان کا گھر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ گھر پہ تھے اور دروازہ نوک ہوا یا بیل ہوئی، تو وہ دروازہ جب کھولا تو ایک شخص جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا،
جس نے کنسٹرکشن جو ورکر ہوتے ہیں نا ان کا یونیفارم پہنا ہوا تھا. ٹھیک. تو وہ گھر میں جب داخل ہو جاتا ہے, یہ ابتدائی تفتیش جو ابتدائی بیان کیمبرج پولیس کو دیا ہے شہزاد اکبر نے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے شہزاد اکبر پر بھائی مانا تشدد شروع کر دیا, اور ان کے خاص طور پہ چہرے پر جو ہے نا وہ مکے مارنا شروع کر دیے. اور شخص وہ خالی ہاتھ بتایا جاتا ہے, اس کے پاس کسی طرح کا کوئی ویپن نہیں جو تھا. آلہ, کوئی جی. ویپن, کوئی چھری, کوئی چاقو وہ نہیں تھا. اچھا, البتہ یہ ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ کوئی سفید فام ہے, گورا وہ شخص بقول شہزاد اکبر. تو وہ کہتے ہیں جی مجھے وہ 10 منٹ تک وہ مارتا رہا, تشدد کرتا رہا. اچھا, اب یہ بھی ہے کہ ان کے گھر پہ بھی فیملی بھی موجود ہے. اچھا, پھر وہ چلا جاتا ہے. فیملی جب تک فیملی کو پتہ چلتا ہے وہ گیٹ کے قریب پہنچتے ہیں, جب تک وہ شہزاد اکبر کو سنبھال رہے ہوتے ہیں بقول شہزاد اکبر کہ وہ دوبارہ پھر آتا ہے, پھر مارتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. ٹھیک. اب یہ ایک حملہ جو ہے وہ میں کہتا ہوں وہ تو کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک, رنگ, نسل سے ہو, کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ کوئی قومی مجرم ہی کیوں نہ ہو, کسی پر کوئی غداری کا مقدمہ کیوں نہ چل رہا ہو, کسی پر کسی بھی طرح کے کیسز کیوں نہ ہوں, لیکن تشدد جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے کوئی بھی قانون, کوئی بھی معاشرہ اس کی نہ اجازت دیتا ہے اور نہ ہی الاؤ کرتا ہے. تو اب یہ واقعہ تو افسوسناک ہے اگر یہ اسی طرح کا ہے جس طرح کا بتایا شہزاد. گیا اب ہے. میں اگر کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ہماری میموری جو ہے نا وہ بڑی کمزور ہے. انہی صاحب نے, شہزاد اکبر نے ایک مرتبہ پہلے جو ہے ایک پولیس رپورٹ درج کروائی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو ہے وہ ایسڈ جو ہے وہ پھینکا گیا. ٹھیک ہے جی, تیزاب گردی کا واقعہ انہوں نے رپورٹ کیا. اچھا, اس واقعے کی جب انکوائری ہوئی اور اس میں جو ہے نا تمام تر شواہد اور جو ثبوت انہوں نے فراہم کیے وہ ناکافی قرار پائے, اور وہ انکوائری کلوز ہو گئی, اور وہ جو واقعہ تھا, وہ جو رپورٹ تھی, اس کو فیک قرار دیا گیا. یہ ماضی کا واقعہ بتا. البتہ جو اب والا واقعہ ہے اس میں تو ان کا کلیم یہ ہے, باوجود اس کے کہ وہ ایک دن کے اندر اندر یہ ہاسپٹل سے گھر منتقل ہو چکے ہیں, ان کا کلیم یہ ہے کہ ان کی ناک کی جو ہڈی ہے اور جبڑا جو ہے وہ فریکچر ہوا ہے, اور یہ بڑا خوفناک اور سینسٹیو ایریاز ہیں فیس کے حوالے سے. اگر خدا نخواستہ یہ فریکچر ہوتے ہیں ناک کی ہڈی, تو وہ تو میرا خیال ہے کہ کئی دن تک بندہ بیڈ سے نہیں اٹھ پاتا, اور یہ بڑا ایک تشویشناک صورتحال ہوتی ہے, اور اس کا براہ راست جو تعلق ہے وہ برین کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اب اس طرح کی بہرحال صورتحال ہے. یہ بتایا گیا ہے ہمارے سورسز نے کہ جو شہزاد اکبر کا کلیم ہے ابتدائی, اور کچھ سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق, کہ وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جی. موجود ہیں. اچھا, وہ اس بات سے وہ نہیں کر رہے کہ فوٹیجز ہے نہیں ہے وہاں پہ, اس وقت جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمراز کام نہیں کر رہے تھے, رائٹ. بند تھے, ڈی وی آر میں مسئلہ تھا, ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے فوٹیجز پولیس کو فراہم کر دی ہیں تمام تر, ان کے فیملی نے, اہل خانہ نے, اور کیمبرج پولیس جو ہے اس نے ابتدائی تفتیش بھی شروع کر دی ہے. اب جو ہے ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں وہ فوری طور پہ اس پہ وہ خود ہی کیمبرج پولیس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنا ایک ماحول بنانا شروع کر دیا ہمیشہ کی طرح, اور انہوں نے جو ہے نا اس حملے کے جو تانے بانے ہیں وہ پاکستان سے جوڑنا شروع کیا. اچھا, وہ کیوں جوڑنا شروع کر دیے؟ وہ اس لیے جوڑنا شروع کر دیے کہ شہزاد اکبر جو ہے ان کی چونکہ حوالگی کا مطالبہ کر رکھا ہے حکومت پاکستان نے. حکومت پاکستان نے اس سینس میں کہ پاکستان کے وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی, انہوں نے باضابطہ طور پر برٹش ہائی کمیشن سے رابطہ کر کے, اور یہاں بھی, اور جب لندن تھے پی ایس ایل کی تقاریب کے سلسلے میں اس وقت بھی وہ وہاں گئے, اور باضابطہ طور پر انہوں نے 2 افراد کی حوالگی کا مطالبہ کیا, جس میں پہلے نمبر پہ شہزاد اکبر اور دوسرے نمبر پر عادل راجہ. اس میں اب یہ ہے کہ اس کے بعد ایک ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آتی, اور اس پریس کانفرنس میں ظاہر ہے کہ بیرون ملک سے پاکستان کی ریاست پر اور پاکستان پر اداروں کے خلاف ارزہ سرائی کرنے والے اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے, اور خاص طور پہ پاک بھارت جنگ کے دوران
بالکل ایک ملک دشمن پروپیگنڈا کرنے والے جو ہے نا افراد کی ایک پریزنٹیشن جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، ان کے چہرے جو ہیں وہ عیاں کیے جاتے ہیں. تو جب وہ فوٹیج چل رہی ہوتی ہے جی یا وہ لوپ چل رہا ہوتا ہے اسکرین پہ پریس کانفرنس کے دوران، تو ڈی جی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو آگے بڑھائیں، فارورڈ کریں، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. اب اس کے بعد ان لوگوں نے اب اس کو جوڑنا شروع کر دیا کہ جی شاید یہ جو ہے نا جی وزیر داخلہ صاحب جو ہے نا وہ بھی اس وقت چڑھے ہوئے ہیں ان دو لوگوں کے خلاف، اور ان کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال. اچھا، اب اگر اس کا دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ اس تیزاب ایسڈ اٹیک جیسا حملہ تو نہیں ہے جو بعد ازاں فیک ثابت ہو جائے اور بعد ازاں یہ پورا ڈرامہ ثابت ہو جائے اور شہزاد اکبر اس وجہ سے یہ تمام کہانی گھڑ دیں اور چہرے پر مرغی کا بلڈ جو ہے وہ مل کے اور وہ تصویریں کھنچوا لیں کہ انہیں اس پروسیس جو ہے اس میں ایک ڈیلے ٹیکٹس جو ان کی پاکستان کو حوالگی کے حوالے سے شروع ہو چکا ہے، اس کو لنگر آن کرنے کے لیے، اس میں رخنا ڈالنے کے لیے، جی اس کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے رائٹ ایک کیس گھڑا جا سکتا ہے. مگر یہ قبل از وقت ہے. لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس سے قبل جو انہوں نے کلیم کیا کہ میرے اوپر تیزاب گردی ہوئی میرے ساتھ اور وہ اٹیک ہوا، تو وہ تو باقاعدہ آن دی ریکارڈ ہے. یو کے پولیس جو ہے اور جو ریلیونٹ ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق وہ سارا فیک تھا، اس میں کوئی سچائی، کوئی صداقت نہیں تھی. اچھا، اب یہ شہزاد اکبر ہے کون؟ شہزاد اکبر جو ہے نا یہ اس پروپیگنڈے کے علاوہ، اس تمام تر ہرزہ سرائی کے علاوہ، را اور آر ایس ایس کی زبان بولنے کے علاوہ، یہ مشیر برائے احتساب رہے پی ٹی آئی دور میں وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ جو 190 ملین پاؤنڈ یو کے سے آنا اور وہ اس کا قومی خزانے میں جمع نہ ہونا اور وہ بند لفافے کو اپروو کروانے میں شہزاد اکبر کا، اور اس طرح کے بہت سے دیگر معاملات جو ہیں، القادر ٹرسٹ کی آپ ڈیڈ لے لیں اور اس طرح کے اور بہت سے معاملات ہیں، سائفر لے لیں اور فورن فنڈنگ کیس لے لیں، جس میں جو ہے نا ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ پائی گئی. اور آج بھی جو جہاں جہاں کیسز انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں، جس فورم پہ ہو رہے ہیں، وہ اداروں میں ہو رہے ہیں، وہ نیب میں ہو رہے ہیں، وہ اینٹی کرپشن میں ہو رہے ہیں، وہ معزز عدالتوں میں ہو رہے ہیں، اور بہت سی کیسز میں، بہت سے فورمز پہ، بہت ساری انویسٹیگیشنز میں موصوف شہزاد اکبر جو ہیں وہ ان کی انوالومنٹ ثابت ہو چکی ہے، وہ گلٹی ہیں. بظاہر تو ان کی حوالگی کا مطالبہ صرف اس لیے نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف باہر بیٹھ کر جو ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو ملک دشمنی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے برٹش حکومت کو. ایسا نہیں ہے. اس کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہیں ان فائلز میں، ان پروفز میں، ان وٹنسز میں جو برطانوی حکومت کو جو ہے وہ دیے گئے ہیں، جو منظر عام پر ابھی نہیں آئے ہیں، جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئے ہیں. وہ معاملات بہت گمبھیر ہیں. اب اس تمام تر صورتحال کو بھی پس منظر میں ہمیں ناظرین کو، سب کو، میڈیا کو وہ مد نظر رکھنا چاہیے. بالکل درست. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو چانچا شروع ہو گئی ہے، وہ اگر انہیں واقعی چوٹیں لگی ہیں تو وہ یو کے وہ جو ہے وہ یہ جو بھی کنسٹرکشن ورکر آیا تھا، وہ جب گرفتار ہو جائے گا تو وہ پتہ چل جائے گا کہ اسے کس نے بھیجا ہے، اس کا تعلق کس سے تھا، شہزاد اکبر سے اس کا کیا معاملہ تھا. کیا یہ کوئی کیمبرج کا ایشو تو نہیں ہے، کسی خاتون کا جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی لڑکی انوالو تو نہیں ہے اس میں، وہ صاحب جو ہے نا وہ کیوں آئے، شہزاد اکبر نے ان کا کچھ دینا تو نہیں ہے. تو یہ تمام تر جو پہلو ہیں یہ ڈسکس کرنا قابل از وقت ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ ہم ویٹ کرتے ہیں تھوڑے دن. اگر یہ معاملہ کیمبرج پولیس سے حل نہیں ہوتا
تو سہیل ظفر چٹھا صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس معاملے کی جو ہے تفتیش کریں اور یہ معاملہ سی ایم جو ہے وہ سی سی ڈی کے حوالے کریں اور سی سی ڈی جو ہے نا شہزاد اکبر پر حملے کا جو ہے نا وہ ایک پوسٹ مارٹم کریں اور دودھ کا دودھ ہو پانی کا پانی، یہ حملہ ہوا ہے نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو پھر اس کنسٹرکشن ورکر کے نیفے میں پستول چل جانا چاہیے. یہ جو ہے نا میری سی سی ڈی سے گزارش. چلے ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تھوڑے دن کے لیے چلے جائے سی سی ڈی. آج کل کرسمس کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور 2 افسر بھیج دیں آپ، محمد علی بٹ کو بھیج دیں اور رئیس خان کو بھیج دیں، وہ یہ کنسٹرکشن ورکر بھی پکڑا جائے گا اور اگر یہ ڈرامہ ہوا تو شہزاد اکبر بھی پکڑا جائے گا، یہ دونوں کام ہو جائیں گے. یہ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کوئی انویسٹیگیشن وہاں سے ہوتی ہے، پھر مزید تفصیلات آتی ہے اس کے حوالے سے، اور اگر نہیں ہوتا ان سے ہینڈل تو چلے ہماری ٹیم تو حاضر سی ہے. سی سی ڈی تو اگر برمنگھم میں جو ہے وہ پنجاب کا صفائی ماڈل جو ہے وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے تو وائی ناٹ کیمبرج میں جو ہے وہ سی سی ڈی کو 2-3 دن کے لیے دیں، کیمبرج حملے بند ہو. بالکل سر. مس پلوشا خان جنہوں نے تحریک استحقاق دائر کی تھی اور مسٹر علیم خان کے حوالے سے جو بھی ان کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ کہاں تک پہنچا معاملہ؟ اصل میں میری نظر میں علیم خان اور پلوشا خان کا جو معاملہ بظاہر نظر آ رہا ہے، بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ ایک میٹنگ کے دوران ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، رائٹ، ان کی سوسائٹی کے حوالے سے ذکر ہوا، ایک الزام لگا، انہوں نے گوگل میپ دکھا دیا، انہیں چیزیں دکھا دی. تو میری نظر میں یہ معاملہ اور یہ لڑائی کی وجہ یہ نہیں ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اور منسٹر صاحب کو میرا خیال ہے کہ اس بات کا اب تک ادراک ہو چکا ہوگا کہ میں اس کو ٹریپ بھی کہوں گا کہ آپ جو ہے نا کسی شخص کو ہمارے اوپر بڑا وہ بھاشن جاڑے جاتے ہیں جی وہ خواتین کا، بالکل خواتین کا احترام میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت ضروری ہے، مگر گالی کوئی نہیں سنتا، بیجا الزام تراشی جو ہے نا وہ کوئی نہیں برداشت کرتا. تو اب جس طرح سینیٹر پلوشا خان جو ہے ڈیلی بیسس پر وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کہیں سے گزر رہی ہیں اور کہیں پہ کیمرے لگے ہیں، ڈائس لگے ہیں، وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، چاہے وہ کوئی شادی کی تقریب ہے، چاہے وہ جو ہے نا کوئی سینٹ کے باہر جو ہے وہ میڈیا کا ڈائس ہے یا کوئی بھی، تو وہاں جا کے وہ ایک باقاعدہ تحریر پڑھ رہی ہوتی ہیں کاغذ کے اوپر اور اس میں وہ زومانی ایک اٹیک کر رہی ہیں پورا، اور انہوں نے اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیا اور وہ کہتی ہیں جی کہ وہ ہر حد تک لڑیں گے اور علیم خان نے جو ہے نا وہ بہت بڑی کوئی گستاخی کر دی ہے. 2 مرتبہ میری اطلاع ہے کہ منسٹر نے اس کمیٹی کے چیئرمین اور کچھ جو ہے وہ کولیگز کے کہنے پہ معذرت کر لی 2 مرتبہ، مگر پلوشا خان اس معذرت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آ کے بار بار جو ہے نا مجھے ان ایشوز میں بڑا پرابلم ہوتا ہے، تھوڑی بہت جو جرنلزم میں نے کی ہے اس ملک میں، کہ جو اصل ایشو ہے وہ اس کو اب کوئی ڈسکس نہیں کر رہا، ڈی ٹریک کر دیا گیا معاملہ، اصل ایشو کو کوئی ڈسکس کر ہی نہیں رہا. بدقسمتی کیا آپ بنیادی ایشو کو چھوڑ کے اب آگے سے آگے چلے گئے ہیں. سب سے پہلے تو جو وزیر مواصلات نے جو ثبوت دیے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے حوالے سے، اگر وہ کافی ہیں تو پہلے تو اس کمیٹی کو، اور کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں اپنا محترم پرویز رشید صاحب، بڑے ایک زبردست جہاندیدہ پولیٹیشین بھی ہیں، تو تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے جو اتنا بڑا تماشا جو لگ رہا ہے اور لگنے جا رہا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، تو اس کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو پھر آپ ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیں کہ منسٹر نے جو ان الزامات کی روشنی میں جو جوابات دیے ہیں وہ موزوں ہیں، وہ سچ ہیں، وہ کافی جی، اور وہ جو خدشہ تھا، ہم اس کو خدشہ کہہ دیتے ہیں نا، وہ جو ایک کنفیوژن تھی، غلط فہمی تھی جو پلوشا خان کو کسی نے کہا نا، ظاہری بات ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہاں سے وہ چیز آئی ہوگی، کسی نے کہا ہوگا، تو وہ جو کئی، اور پھر ایک سنا انگلش اخبار نے کوئی اسٹوری بھی رپورٹ کی، یہی سوال جو تھا پلوشا خان کا کہ وہ ایک روڈ جو ہے یا ایک وہ ڈرین جو ہے
اس کو کور کرنے کے لیے اور اپنی سوسائٹی کو فائدہ دینے کے لیے. اچھا وہ منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی سے وہ بہت کلومیٹر 10-12 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک شہر میں ان کی سوسائٹی ہے تو اس شہر میں مواصلات کے حوالے سے اپنی منسٹری میں وہ کچھ کرے ہی نہ. اچھا میرے پاس ایک اور بھی رپورٹ ہے. وہ خبر یہ ہے کہ اسی کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے 2 سے 3 جو لوگ ہیں وہ منسٹر مواصلات کی منسٹری میں کچھ ٹھیکے ویکے بھی لینا چاہتے ہیں جو کہ مے بی پیپرا رولز پہ پورا نہ اتر رہی ہوں ان کی کمپنیز. مے بی وہ جس طریقے سے لینا چاہ رہے ہیں وہ کوئی آئینی طریقہ نہ ہو. تو یہ بھی ایک مبینہ اطلاع ہے کہ عبدالعلیم خان وہ انلیگل جو ہے ٹھیکے وہ دینے کے حق میں نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک ایشو ہے جو انہوں نے کہا اس بحث کے دوران. عبدالعلیم خان اگر آپ نے سنا ہو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ یہاں موجود کچھ لوگ غالباً اس طرح کی بات بھی کی. تو وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی کہ ایک خاتون کے ساتھ بحث ہو رہی ہے تو انہوں نے باقی کچھ لوگوں کی طرف بھی پھر اشارہ کر دیا. میری اطلاع کے مطابق میری بات نہیں ہوئی. ویسے میں نے انہیں کوشش کی تھی کہ ان سے بات ہو جائے اور کیونکہ یک طرفہ موقف آ رہا ہے, یک طرفہ بات. ہم نے بھی پچھلے پروگرام میں اب ایک خاتون جو ہے ڈیلی آ کے جو ٹاک کر رہی ہیں ہم تو وہی رپورٹ کر رہے ہیں, مگر تھوڑی جو تحقیق کی میں نے تو معاملہ کچھ ہو رہا ہے. یہ جو نظر آ رہا ہے یہ معاملہ نہیں, مطلب اس کے پیچھے کچھ ٹارگیٹڈ اور ہے. ایگزیکٹلی یہ پھر منسٹر کو جو ہے نا وہ کنٹروورشل کرنا, پریشرائز کرنا. اور اب اس لیول پہ جا کے آپ جو ہے نا وہ اچھا اب وہ کہتی ہے جی کہ میں نے تو لڑنی ہے, وہ قانونی لڑائی لڑنی ہے, وہ NCCIA میں بھی چلے گئی. ہاں ان کی اگر کچھ اکاؤنٹ سے اگر کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے تو وہ بہت ہی معیوب بات ہے. اچھا کیا وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ علیم خان کے کہنے پہ کر رہے ہیں یا جو ہے نا ان کے کوئی حریف جو ہیں وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. چلیں یہ تو NCCIA یا متعلقہ جو فورم ہے وہ جب اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, کیونکہ پلوشا خان جو ہیں ان کے جو باڈی لینگویج ہے اور ان کے جو اشارے ہیں وہ تو بتاتی ہیں کہ وہ بڑا مضبوط نیٹ ورک میں ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ان کا تعلق ہے مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کی پارٹی سے. اب یہ بھی اطلاع ہے کہ فی الحال انہیں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی ایک آشیرواد ہے کہ ڈٹ جاؤ. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ زیارات پر تھے, وہ واپس آتے ہیں. کیا عبدالعلیم خان چونکہ اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے, بانی ہے, تو وہ کیا خود بات کرتے ہیں ان سے, ان کے بہاف پہ کوئی بات کرتا ہے؟ اچھا ان کے پاس ایک بڑا زبردست پلیئر ہے عبدالعلیم خان کے پاس, استحکام پاکستان پارٹی کے وہ غالباً سیکرٹری جنرل ہیں اون چودھری. اون چودھری جو ہے نا وہ اس میں ایک برج کا رول ادا کر سکتے ہیں. اون چودھری بنیادی طور پہ PTI کی کور کے علاوہ اور بانی PTI کے ارد گرد کے لوگوں کے علاوہ ادروائز اون چودھری ایک جو ہے نان کنٹروورشل منسٹر ہے جی. تو مجھے لگتا ہے کہ اون چودھری شاید اس میں کوئی پازیٹیو رول اپنا ادا کر دے. البتہ پلوشا بی بی جو ہیں وہ تو انہوں نے جو گفتگو کی ہے آخری وہ تو کہتی ہیں جی کہ انہوں نے نتیش کمار سے تشبیہ دے رہی ہیں. نتیش کمار آپ کے اگر ذہن میں ہو بڑے پاپولر ہوئے ابھی انڈیا میں, اور ان کی گفتگو میں سن رہا تھا وہ کہتی ہیں جی کہ نتیش کمار جو ہیں یہ لوگ پاکستانی نتیش کمار ہیں, اور بہار والا نتیش کمار جو ہے وہ تو ہاتھ سے نقاب کھینچتا ہے, یہ زبان سے نقاب کھینچتا ہے. اور اس طرح کی بات کی انہوں نے. پھر انہوں نے کہا جی کہ جانور جو ہے اگر مجھے کاٹے گا تو ٹیکے جانور کو بھی لگیں گے, جانور کو ہی لگیں گے. کسی بھی آوارہ جانور نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تو ٹیکے اس آوارہ جانور کو لگیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح کی گفتگو, اور وہ بہت ایک جس کو کہتے ہیں نا اگریسو اس وقت موڈ میں ہے, اور ہرگز وہ فی الحال تو ٹھنڈی نہیں ہو رہی اور اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ کہتی ہیں جی کہ کاروائی ہوگی, اور معذرت تو اب وہ کس طرح کی معذرت چاہتی, کس طرح کی معذرت چاہتی. تو بہرحال یہ ایک سٹوری تھی جو
میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ معاملہ جو دکھایا جا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے. اچھا سب سے بڑا جو ہے کیس سینسٹیو کا وہ تو یہ ہے کہ وہ فوٹیج بنائی کس نے اور پہلے سے کس کو پتا تھا یہ جھگڑا ہونے جا رہا ہے, اور وہ موبائل کھول کے جو ہے نا کون فوٹیج بنا رہا تھا, اور وہاں تو چڑی پر نہیں مار سکتی اس کمیٹی روم میں بغیر اجازت. تو وہ کون لوگ تھے, کس کس اینگل سے وہ شوٹ ہو رہا تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ مختلف اینگلز کی فوٹیجز اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہیں کہ جیسے جو ہے نا وہ تم نے جو ہے نا ادھر رہنا ہے اور فلان جگہ جو ہے, اور پھر نہ صرف یہ فوٹیج بنتی ہے, یہ فوٹیج بن کے میرا خیال ہے کہ ابھی علیم خان اور پرویشہ خان اور باقی کمیٹی کے اراکین اس ہال میں موجود ہی ہوں گے کہ یہ پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکے اور یہ مختلف چینلز پہ چلنا شروع. تو بہرحال معاملہ جو ہے کچھ ہو رہا ہے. انڈر دا پریٹیکسٹ آف دس کویسچن, اور یہ جو آنسر ہے یہ ان کو اگر انسٹیگیٹ کیا گیا کویسچن پوچھ کر, تو پیچھے کوئی اور معاملہ جو آپ نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھتے ہیں مزید اب مس پلوشا کے حوالے طرف سے کیا آتا ہے, اور اگر تو مسٹر علیم خان کوئی رسپانس دیتی ہیں. اب اسی چیز پہ ہے, حالانکہ سر دیکھیے انہوں نے 2 بار اپولوجائز کیا, آپ نے بتایا انہوں نے کہا نا جی کہ پھر میں بھی کٹا چٹا کھولوں گا, تو انہوں نے کہا جی کہ اب وہ کہتی ہیں گفتگو میں ہمارے تو ماتھے پہ کوئی کرپشن کا کلنک نہیں ہے, یہ ورڈ ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کو غریب لوگوں کو دریا برد نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب وہ یہ والی بات کر رہی ہیں, اس طرح کے الزامات لگا رہی ہیں. اب اس طرح کے الزامات تو پھر ان کو بھی ثابت کرنا پڑیں گے نا کہ یہ جو وہ الزامات لگا رہی ہیں یہ ہیں, یہ کہاں ہیں. اس طرح کی صورتحال ہوتی تو اب تک جو ہے وہ جو سیلاب والا ایشو تھا اس میں تو کتنے متاثرین کا جو ہے پارکیو کے آپ نے انٹرویوز کیے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کلیم سے زیادہ ہمیں پیسے دیے گئے. سر میں وزٹ کر کے آئی ہوں, بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لوگ آئے متاثرین اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کلیم سے زیادہ, ہمارے نقصان سے زیادہ ہمیں کمپنسیٹ کیا, ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے, اور اب لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. اور یہ بھی اطلاع ہے کہ مسٹر منسٹر جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ وہ حفاظتی بند قائم کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, جو شاید اربوں روپے میں وہ تعمیر ہو رہا ہے, اور وہ اپنے پیسے سے بنا رہے ہیں, وہ کسی حکومتی فنڈ سے نہیں بنا رہے. ایک نیچرل ڈیزاسٹر ٹھیک ہے ہو گیا, لیکن اس کو فکس بھی کر دیا گیا ہے, اور آئی تھنک ناؤ اٹس پارٹ آف دی پاسٹ. اور اگر کوئی چیز فکس ہو گئی ہے تو اس کے بعد تو میرے خیال سے کویسچن ریز نہیں ہونا چاہیے. لیکن چلیں دیکھتے ہیں مزید جو بھی آتا ہے رسپانس. سر کرسمس ایو کے حوالے سے میسج ہے مسٹر شہباز شریف کا اور مسٹر بلاول بھٹو کا, وہ شیئر کیجیے, اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ مس مریم نواز نے کیتھیڈرل چرچ کا جو وزٹ کیا وہ کیسا رہا. پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, ان کے جو ہے وہ پیغامات بھی ہیں, اور پرائم منسٹر نے بھی ایک تقریب میں اسلام آباد میں شرکت کی ہے, اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے زندگی کے ہر شعبے میں مسیحی برادری کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سب کا مشترکہ ہے, تمام شہریوں کو برابری کے حقوق اور مذہبی آزادیاں حاصل ہیں, کسی کو مذہب کے نام پر منمانی نہیں کرنے دیں گے, زیادتی پر قانون حرکت میں آئے گا. انہوں نے ان خیالات کا اظہار جمعرات کو کرسمس کے موقع پر وزیر اعظم ہاؤس میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے. اس موقع پر وفاقی وزراء, ارکان اسمبلی, مسیحی برادری کی سرکردہ شخصیات اور سفارتی حکام بھی موجود تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے پیغمبر تھے جنہوں نے انسانیت کو ظلم و جبر سے نجات دلائی, دست شفا بنے اور انسانیت سے محبت, امن اور احترام کا پیغام عام کیا. آج دنیا کو اس پیغام پر عمل کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں مسیحی برادری سمیت اقلیتوں کو برابری کے حقوق حاصل ہیں. ان کا قابل قدر تاریخی کردار طب, دفاع وطن, عدلیہ, تعلیم, صحت سمیت زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں نظر آتا ہے. مئی میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے. پاک فضائیہ حرکت میں آئی اور دشمن کے 7 طیارے گرائے تو سیسل چودھری کی یاد تازہ ہو. یقیناً وزیر اعظم نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطبات میں اقلیتوں کی مذہبی آزادیوں پر زور دیا. یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے. مسلم لیگ نون اور قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے ہمیشہ
اقلیتوں کو احترام اور عزت دی. رائے میں ان کے لیے تقریبات منعقد کی. وزیر اعظم نے کہا کہ ہارون ولیم نے دشمن سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو انہوں نے فیلڈ مارشل کے ہمراہ ان کی آخری رسومات میں شرکت کی. انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان میں ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کی مکمل آزادی حاصل ہے. کسی کو مذہب کے نام پر منمانی نہیں کرنے دیں گے اور کسی بھی شہری سے زیادتی پر قانون حرکت میں آئے گا. یہ ہم سب کا مشترکہ وطن ہے اور یہاں سب شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. انہوں نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی کے سفر پر ہم سب نے شانہ بشانہ آگے بڑھنا ہے. وزیر اعظم نے مسیحی برادری کے سرکردہ رہنماؤں کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیحی برادری کے لیے کرسمس پر نیک خواہشات کا اظہار کیا. قبل ازیں وزیر مملکت برائے بین المذاہب ہم آہنگی کھیل داس کوہستانی نے کہا کہ پاکستان میں ہندو، مسیحی، سکھ سمیت تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ برابر کے شہری ہیں. اقلیتیں حکومت کے شانہ بشانہ ہیں، جبکہ بھارت میں مودی مذہب کے نام پر نفرت پھیلا رہا ہے. وہاں اقلیتوں کو آزادی اور تحفظ حاصل نہیں. رکن قومی اسمبلی نیلسن عظیم نے کہا کہ مسیحی برادری کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب خوش آئند ہے. وزیر اعظم کا شکریہ جنہوں نے اقلیتوں کو قومی دھارے میں شامل کیا. کرسمس امن، محبت اور درگزر کا پیغام دیتا ہے. تقریب سے مسیحی رہنماؤں نے خطاب کیا اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. یہ وزیر اعظم ہاؤس میں منعقدہ تقریب کی جو ہے وہ روداد ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کی مسیحی برادری کو کرسمس پر مبارکباد. کرسمس محبت، ہمدردی، قربانی اور درگزر جیسے آفاقی اقدار کی علامت ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کرسمس کی آفاقی اقدار مذہب اور سرحدوں سے بالاتر ہو کر پوری انسانیت کو جوڑتی ہے. بلاول بھٹو پاکستان کی بنیاد مساوی شہریت کے اصول پر رکھی گئی ہے. ایک ایسا پاکستان جہاں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو عزت، تحفظ اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہو. بلاول بھٹو وہ کہتے ہیں کہ 1973 کا آئین ان تمام حقوق کی ضمانت دیتا ہے. پاکستانی مسیحی برادری کا تعلق صحت، عوامی خدمت اور قومی ترقی میں قابل قدر اور ناقابل فراموش. آج اس پرمسرت موقع پر ہم اپنے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کی تجدید کرتے ہیں. ایک ایسے پاکستان کے لیے کام جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں جہاں ہر شہری خود کو محفوظ، محترم اور باوقار محسوس کرے. پیپلز پارٹی مذہبی ہم آہنگی، مساوات اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کے ساتھ کھڑی ہے. پی 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 چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ پیغام ہے. اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم آئین پسندی، قومی وحدت اور جمہوری اقدار پر غیر متزلزل یقین کی ایک لازوال علامت ہے. بلاول بھٹو زرداری انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں ہر شہری کو یکساں حقوق حاصل ہوں. ایک ایسا پاکستان جہاں ہر شہری کو مذہب، نسل یا پس منظر سے بالاتر ہو کر مساوی حقوق، وقار اور مواقع حاصل. بلاول بھٹو زرداری قائد اعظم کا یہ ویژن آج بھی ہماری اخلاقی اور آئینی رہنمائی کا سرچشمہ ہے. بابائے قوم کی آئین کی بالادستی، جمہوری طرز حکمرانی اور ادارہ جاتی استحکام سے وابستگی مشعل راہ ہیں. قائد اعظم کو حقیقی خراج عقیدت پیش کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اصولوں کو منوان اپنایا جائے. ملک کی ترقی کا انحصار قومی اتحاد، جمہوری اداروں کے احترام اور آئین کی پاسداری پر ہے. ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے اصول کو اپنانا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری. بہت خوب کہ پورے پاکستان سے، موجودہ حکومت کی طرف سے سب نے مل کر جو کرسمس ایو کے لیے ایک موٹیویشن اور ایک مبارکباد دی ہے، جو میسج دی ہے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں شانہ بشانہ سیلیبریشنز میں، اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. اور پاکستان کی جو سافٹ امیج انٹرنیشنل اسکیل پر ان سیلیبریشنز کو لے کر وہ بھی بہت مزید آگے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. مس مریم نواز نے کیتھیڈرل کا وزٹ کیا ہے، بتائیے. جی وہ تو کیتھیڈرل چرچ پہنچی اور وہاں پہ تقریبات میں انہوں نے شرکت کی. جناب کیک کاٹا اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کرسمس کی خوشیوں میں شرکت کے لیے کیتھیڈرل چرچ پہنچی. انہوں نے کرسمس کا کیک کاٹنے کی تقریب میں خصوصی شرکت کی. مریم نواز کرسچن رہنماؤں کے ہمراہ کرسمس کیک کاٹا اور مریم نواز نے مسیحی خاندانوں میں کرسمس کیک تقسیم کیے اور کنیٹ کالج کی طالبہ نے وائلن پر قومی ترانے کی دھن پیش کی وہاں پہ.
جو ہم ناظرین کو دکھا رہے ہیں یہ تمام مناظر فوٹیجز اپنی اسکرین پر ایکسکلوسیولی وزیر مریم نواز شریف نے پاس بلا کر وہ شاباش دی اس بچی کو. رنگا رنگ کرسمس تقریب میں بین المذہب ہم آہنگی کا شاندار نمونہ، تمام مذاہب کے سرکردہ رہنما بھی شریک تھے. یہ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کی سفارتکاروں کی کرسمس کی تقریب میں شرکت. کرسمس تقریب میں سانتا کلاز کا روپ دھارے ننھے بچے شرکا کی توجہ کا جو ہے وہ مرکز بنے رہے. اور کرسمس تقریب کا تلاوت قرآن مجید اور بائبل سے آغاز ہوا. یہ میں جھلکیاں بتا رہا ہوں جی تقریب، ابھی ان کی خطاب بعد میں بتاتا ہوں. اچھا، کنیڈ کالج کی طالبات نے خوبصورت روایتی کوائر پرفارمنس کی. وزیر مریم نواز نے خود جا کر شاباش اور مبارکباد دی. پنجاب میں وزیر مریم نواز شریف کے اقلیت دوست اقدامات پر خصوصی ڈاکومنٹری پیش کی. بشپ الیگزینڈر جان ملک نے وزیر مریم نواز شریف کے عوام دوست اقدامات کو سراہا اور دختر پنجاب کا خطاب دیا انہیں. بشپ آف لاہور ندیم کامران نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور دیگر شرکا کا شکریہ ادا کیا. صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا کا خطاب ہوا، وہاں پہ مہمانوں کا خیر مقدم انہوں نے کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے فرزانہ، شمائلہ نذیر، دانیال مسیح اور طارق مسیح میں منارٹی کارڈ تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے یونس سجاول یوسف، جمشید گئے اینتھونی اور کمل کوکرسمس گرانٹ کے چیک تقسیم کیے ان میں کرسمس گرانٹ کے. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف خود جا کر معمر خاتون شہناز بی بی کو ہاتھ پکڑ کر سٹیج پر لے کر آئیں. یہ تو تقریب کا احوال ہے، ہائی لائٹس ایکٹیویٹی جی جی جو ہوئی. یہ تو جھلکیاں ہیں. اب جو ہے جی خطاب جو سی ایم پنجاب نے وہاں پہ کیا ہے وہ یہ ہے جی کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک تو مبارکباد مسیحی برادری کو جی بالکل کرسمس کے موقع پر. اقلیتی کارڈ کی تعداد 75,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کرنے کا اعلان کیا انہوں نے. پنجاب بھر میں اقلیتوں کے لیے قبرستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا گیا جی. اس تقریب میں اقلیت دوست پنجاب نہ صرف مریم نواز کا بلکہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کا خواب ہونا چاہیے. مریم نواز شریف اقلیت دوست پنجاب ہمارا خواب ہے جسے سب نے پورا کرنا ہے. مریم نواز شریف پنجاب کو اقلیت دوست بنانے کی ذمہ دار ہم سب مسلمانوں پر زیادہ، کیونکہ ہم اکثریت میں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ پنجاب کی دھرتی کی نمائندگی کی وجہ سے میرا فرض ہے کہ اقلیتوں کو بھی پنجاب کے وسائل پر مساوی حق ملے. مریم نواز شریف اقلیتوں کے لیے آج ہر پروگرام کے لیے پہلی بار کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. مسلمانوں کی تہواروں کی طرح آج پنجاب میں اقلیتی برادری کے تہوار بھی بے خوف و خطر منائے جاتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کرسمس کے لیے شہروں کو سجایا، جگہ جگہ میری کرسمس لکھا، سب سے بڑا کرسمس ٹری اور سانتا کلاز لبرٹی چوک میں لگائے لاہور میں. اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے میرے والد اور مینٹور میاں محمد نواز شریف کا نام بار بار لیے جانے پر خوشی ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کانوینٹ اسکول میں تعلیم حاصل کی اور دیگر مذاہب کا احترام بھی سیکھا. میرا مذہب بھی سکھاتا ہے اور والدین نے بھی سکھایا. اپنا وہ بچپن یاد کر رہے ہیں کانوینٹ جی جہاں سے وہ پڑھی. وہ کہتی ہے کہ کانوینٹ واحد تعلیمی ادارہ ہے جس نے میرے وزیر اعلیٰ بننے پر تقریب منعقد کی. اچھا، وہ کہتے ہیں جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کرے گا تو میں اقلیت کی طرف سے گواہ بنوں گا. یہ رسول اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور کہتی ہیں کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. میرے والد میاں نواز شریف نے اقلیتوں کے تحفظ اور احترام رواداری کی تعلیم دی، ان کی بھی شکر گزار. مقررین نے میرے والد کا نام لیا تو فخر محسوس ہوا کہ میں ان کی بیٹی ہوں جس کی تاریخ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھی جائے. دعا ہے کہ میں اقلیتوں کو وہ حقوق اور خوشیاں دے سکوں جن کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے اور مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو منیارٹی محسوس نہ کروں. پھر انہوں نے کہا کہ اقلیتوں نے عدلیہ، ایجوکیشن، ہیلتھ، افواج پاکستان اور دیگر تمام شعبوں میں قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں. پاکستان کے ہر شعبے میں خدمات سر انجام دینے والوں کا تعلق مسیحی برادری سے ہے. عدلیہ میں اقلیتی برادری کے قابل قدر لوگوں کے نام آج بھی سنہری حروف میں لکھے ہیں. مہذب معاشرے کا تعین انصاف اور اقلیتوں کے تحفظ سے کیا جاتا ہے. مریم نواز شریف ہمیشہ ہر فیصلہ انصاف اور انسانیت کی بنیاد پر کرتی ہوں.
اپنی چھت اپنا گھر سمیت پنجاب کے ہر پروجیکٹ میں اقلیتی برادری بھی شامل ہے. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت منیارٹی کے لوگوں کو گھر ملنے پر بہت خوشی ہوئی. پنجاب میں کسی پروجیکٹ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے. دھی رانی پروگرام، راشن کارڈ، ہونہار اسکالرشپ، کسان کارڈ سمیت کسی پروجیکٹ میں نہیں پوچھا جاتا کہ تعلق کس مذہب سے ہے. مریم نواز شریف. لودھرا میں ہونہار اسکالرشپ کی تقریب میں مریم نام کی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی بچی نے تقریر کی. مریم نواز شریف. کرسچن برادری سے مریم بچی کو اسکالرشپ ملا تو خوشی کی انتہا نہ رہی اور بات سن کر آنکھیں بھر آئیں. بھارت میں مسلم خاتون کا نقاب اتارنے پر تکلیف ہوئی. دراصل انہوں نے اپنی منافقت سے نقاب کھینچا. سکھ برادری کو پگڑی پہننے کی وجہ سے ہیلمٹ سے مستثنا قرار دے دیا. لو جی، سکھ برادری کے لیے خبر آ گئی، وہ ہیلمٹ سے مستثنا. ٹھیک ہے جی، وہ چونکہ وہ جو پگ ہے اس سے کچھ تو بچت ہوگی. اور در حقیقت تو ہر کوئی پہننا نہیں، در حقیقت تو ہیلمٹ جو ہے وہ ایک چوٹ سے سر کو اور محفوظ رکھنے کے لیے ہے. تو وہ جو ہے کسی حد تک ظاہری بات ہے کہ پگ سے بھی ایک وہ حفاظت ہوتی ہے سر کی. ہاں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب ہر کوئی پگ نہ پہننا شروع کر دے گی، ہیلمٹ نہیں پہننا تو وہ پگ پہن کے پھر رہا ہے. پاکستان وہ ملک ہے، پنجاب وہ صوبہ ہے جس نے واقعی اقلیتوں کو اپنے سر کا تاج بنایا. اقلیتوں کی عزت کی حفاظت اور تحفظ میری ذمہ داری ہے. حکومت کی کامیابی کا معیار اقلیتوں کا محفوظ ہونا ہے. دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی اقلیتوں کا تحفظ میری ذمہ داری ہے. اگر کوئی اقلیتوں کو نقصان پہنچائے گا یا ان کا حق مارے گا تو ریاست پوری قوت سے ٹکرائے گی. اقلیتوں سے ٹکر لینے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گی. پنجاب اقلیتوں کے لیے بہتر اور محفوظ جگہ ہے. مریم نواز شریف. بے شک، بہت خوب، بہت اچھی بات ہے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے بھی جو ہے پاکستان ایک کچھ پیرامیٹرز جو ہے وہ لے رہا ہے، اور مزید ہم دیکھیں گے کہ مائنورٹی گروپس جو ہیں وہ آرام سے جی سکتے ہیں، جس طرح آلریڈی پہلے بھی تھا، لیکن اب چیزیں اور زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. سر، سیکیورٹی کے انتظامات بھی بتائیے اس کے ساتھ ساتھ، جو کہ لاہور میں ہوئے ہیں اور ڈسٹرکٹ جہلم میں. پورے پنجاب میں ہوئے، لیکن یہ 2 ڈسٹرکٹ کو ہم بتاتے ہیں صورتحال. دیکھیے، یہ بڑی ایک خراج تحسین کے مستحق ہے. یہ پولیس کے جوان جو اپنا آرام، سکون اور جو ہے نا وہ چھٹی کے روز بھی وہ ڈیوٹی پر مامور اور پوری رات ڈیوٹی کر کے اور گرجا گھروں کی حفاظت اور شہروں کی حفاظت کی ذمہ داری اور چاقو چوبند ان ڈیوٹیز اور اس پہرے داری سے ہی جو ہے نا ایک امن کی فضا ممکن بنتی ہے. تو لاہور میں جو ہے یوم قائد اور کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے. سربراہ لاہور پولیس مسیحی عبادتگاہوں کے ساتھ ساتھ تفریحی مقامات کو بھی بھرپور سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے. سی سی پی او لاہور حساس گرجا گھروں پر پولیس کی اضافی نفری سمیت سنائپرز بھی تعینات ہیں. سنائپرز جی، بلاستی کمیانہ، ڈولفن اسکواڈ اور پی آر یو کی ٹیمیں گرجا گھروں، تفریحی مقامات اور مسیحی آبادیوں کے طرف مؤثر پیٹرولنگ یقینی بنائیں. یہ ہدایت کی انہوں نے، سی سی پی او نے. ٹریفک انتظامات بہتر بنانے کے لیے ٹریفک وارڈنز کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے. بلال صدیق کمیانہ. فیلڈ افسران مسیحی عبادتگاہوں اور تفریح مقامات کی سیکیورٹی کی خود مانیٹرنگ کریں گے. سی سی پی او لاہور. سپروائزری افسران مسیحی عبادتگاہوں کی انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں رہیں. بلال صدیق کمیانہ. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے کیمروں کے ذریعے کرسمس اور یوم قائد کے پروگرامز کی مسلسل مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے. پولیس افسران اور جوان انتہائی الرٹ رہیں. مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں. ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ، ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی. سی سی پی او لاہور پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے فرض شناسی اور پیشہ ورانہ جذبے کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے. بلاستی کمیانہ. اور اسی طرح ڈسٹرکٹ جہلم کے جو کمانڈر ہیں طارق عزیز سندھو، انہوں نے بھی کنزیکٹیو میٹنگز کی ان تہوار اور نیو ایئر کے حوالے سے. اور اس سے پہلے ایک بڑی زبردست انہوں نے جو ہے وہ اسکولز اور تعلیمی اداروں میں ایک موک ایکسرسائز کی کہ کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال میں کس طرح جو ہے نا طلباء کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے اور اس وقت ان کا ایکٹ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. یہ بڑا ایک
ڈیپلی انہوں نے اس پہ وہ کرتے رہتے ہیں پورے اپنے ڈسٹرکٹ میں اس طرح کی ایکٹیویٹی اور اس طرح کی آگاہی مہم. اور ابھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جیلم میں ان کی ڈی پی او طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر جیلم پولیس کا ضلع بھر میں اسپیشل سرچ آپریشن و ناکہ بندی, ضلع بھر میں 14 مختلف جگہوں پر سرچ آپریشنز کر کے 161 گھر اور 288 افراد کو چیک کیا. دہشت گرد و جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے اور اہم تنصیبات کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے ضلع بھر میں اسپیشل سرچ آپریشن کیے گئے. دوران سرچ آپریشن شہریوں کی پولیس اپلیکیشنز کے ذریعے ویریفیکیشن کی گئی. شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر اسپیشل ناکہ بندی کے ساتھ چیکنگ کی گئی. مجرمان, اشتہاریوں, جرائم پیشہ افراد اور سماج دشمن عناصر کی گرفتاریوں کے لیے سرچ آپریشن کیے گئے. سرچ آپریشن کا مقصد اسلحہ, ناجائز منشیات کی برآمدگی, سماج دشمن عناصر کی سرکوبی اور شرپسندوں کو مذموم عزائم پر عمل پیرا ہونے سے باز رکھنا ہے. ڈی پی او جیلم طارق عزیز سندھو اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے حوالے سے جیلم میں انہوں نے جو ہے وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کے حوالے سے بہت زیادہ سرگرم ہے اور وائلیشن پر جو ہے وہ چالان اور جو ایف آئی آرز کا سلسلہ وہ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خاص طور پر انہوں نے کرسمس کے حوالے سے اور آگے جو نیو ایئر آ رہا ہے اس کے حوالے سے میٹنگز کی اور ہر سطح پہ جا کر انہوں نے اجلاس کیے اور ان موقعوں پر ضلع کی جو ہے وہ سیکیورٹی اس کو یقینی بنانے کے حوالے سے کسی بھی طرح کا لاپرواہی, غفلت اور کسی بھی طرح کا کمپرومائز, کسی بھی طرح کی سستی, انہوں نے کہا جی یہ ناقابل برداشت ہے. زیرو ٹالرنس, زیرو ٹالرنس. اچھی بات ہے. اور ہر جو ہے وہ علاقہ تھانہ کی ڈومین کو لے لیں اور اس کے بعد پورے ضلع کی جو ہے سیکیورٹی ہے اس حوالے سے بھرپور جو ہے ڈسٹرکٹ جیلم میں بھی انتظامات کیے گئے, اہتمام کیا گیا ہے لاہور کی طرح. چلیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ پنجاب کے جو سارے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں جہلم بھی آتا ہے, آبویسلی وہاں پہ بھی شروع ہو گئی اس طرح کی سیکورٹی کے حوالے سے مضبوط انتظامات, اور لاہور میں تو چل ہی رہے ہیں. چلے یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہر شہری جب اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا اور آرام سے قدم نکال سکتا ہے گھر سے باہر. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. میری کرسمس, سی یو گائز in the next session. Till then, stay tuned. Bye bye.